अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक मुअम्मा, गुत्थी जो है वो उलझती ही जा रही है। आज सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर बहुत बदमज़गी हुई और बात यहां तक आ गई है कि हुकूमत अब ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है बल्कि अपोजिशन का माउथ पीस बना हुआ है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौलाना फजल रहमान साहब के उस नए पेंडोरा बॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, पीपल्स पार्टी पर डील का इल्ज़ाम लगाया है। जवाबन नून लीग ने भी मौलाना साहब के इस इल्ज़ाम की तायद कर दी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर गुफ्तगू होगी। आखिर में कानून में मास्टर्स की डिग्री पहली पाकिस्तानी ख्वाजा सरा जिन्होंने ये संगे मील अबूर करने के लिए पहला कदम उठाया है, उनके हवाले से हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। आज कायमा कमेटी का इजलास हुआ जिसमें बहुत तल्ख कलामी हुई और बात काफ़ी आगे हद तक बढ़ गई और ये आज़म सवाती साहब के इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात थे इधर से ये गुफ्तगू शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, ये कहा आज़म सवाती ने, आप जहन्नम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें, ये इनका काम नहीं है, हमारा काम है। इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करती रहती है। अच्छा, अब जब ये इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लग रहे थे वहाँ पे तो फिर अपोजिशन ने भी जवाब दिया। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने फिर पूछ लिया आज़म सवाती से कि बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने किससे पैसे लिए हैं, क्या नून लीग से पैसे लिए हैं या पीपल्स पार्टी से पैसे लिए हैं। आज़म सवाती साहब के इल्ज़ामात के बाद इलेक्शन कमीशन का रद्दअमल बड़ा सख्त था, वॉकआउट कर दिया उन्होंने। वहाँ पर जो बाकी इजलास था उसको छोड़ के चले गए। हुकूमती वज़रा ने गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में भी इजलास में बदतमीज़ी की थी, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। आज कमेटी इजलास में इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए गए। ऐसे माहौल में इजलास में शिरकत नहीं कर सकते, हुकूमती वज़रा के रवैये से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर देंगे। और उसके बाद बरहमी का इजहार भी किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। मेरा ख्याल है मंडे को वो एक मीटिंग करने जा रहे हैं इस हवाले से और अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। इसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से एक बड़ी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसको लीड फवाद चौधरी साहब कर रहे थे। जब वो आके बैठे उसी वक्त पता चल गया कि ये बड़ी एक जारहाना अप्रोच हुकूमत अख्तियार करने जा रही है। बड़ा ही डायरेक्ट, बड़ा ही ब्लंटली इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया और बड़े बड़े उन पे इल्ज़ामात धर दिए फवाद साहब ने। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी क्राइसिस के अंदर मामलात को डिफ्यूज़ करे, न्यूट्रलाइज़ करे। अगर इतनी अहम ये पेशरफ्त है उनके मुताबिक तो उन्हें लचक का मुजाहरा करते हुए मामलात को ठंडा करना होगा, ये नहीं कि एक धुआंधार सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसको हर कोई क्वेश्चन करता रहा है। इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि अगर आपसे हम आहंग ना हो किसी भी इदारे, किसी भी इशू पे किसी मौक़िफ़, तो फिर डायरेक्ट अटैक कर दिया जाता है। इससे पहले मरीम नवाज साहिबा भी इलेक्शन कमीशन को अटैक कर चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे बिलावल साहब भी इलेक्शन कमीशन को अटैक कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बताएं 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बंद किया गया, आप क्यों खामोश रहे? ये अवाम तुम्हें भी इसमें शरीके जुर्म ठहराती है। ये इलेक्शन कमीशन जिसका हम इज्जत करते थे, जिनका काम था गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट पे डाके डालने को इजाजत नहीं देना, बैलेट बॉक्स की चोरी कर रहे हैं। हुकूमत को रोकने के बजाय, वुज़रा के रोकने के बजाय वो हुकूमत के साथ खड़े रहे और अपोजिशन को निशाना बनाए थे। जी ये इस वक्त स्टेटस है इलेक्शन कमीशन का। आज पीएमएलएन कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए। बहरहाल जिसको जिस वक्त जो मौक़िफ़ सूट करता है उस वक्त वो उसको अपना लेता है। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात भी हम पढ़ के सुनाएंगे। हमारे पास आज बड़ा एक्सपर्ट पैनल मौजूद है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, जमीयत उलमा इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, चूँकि आप दोनों वकला भी हैं, आपकी कानूनी राय से भी फ़ायदा उठाएंगे और ये जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात है इस पर भी हम आपके ज़रा 2 सेंट्स जानना चाहेंगे। लेकिन पहले जो आज हुआ इजलास में, अली ज़फ़र साहब आपसे आगाज़ करूंगी। हुकूमत का काम होता है चीज़ों को साथ लेके चलना, अगर कोई तल्ख कलामी भी है तो वहाँ पे ठंडा करना लोगों को। भाई एक काम की बात हो रही है, आपका इंसेंटिव है, आपका इसमें जो मैनिफेस्टो है उसको आपने इम्प्लीमेंट कराना है। ये बदमज़गी की क्यों नौबत आई आज? ये आराम से ये अवॉइड हो सकता था आज, ये जो भी हुआ है। जी आप दुरुस्त फरमा रही हैं, अवॉइड हो सकता था, होना भी चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो गई क्योंकि जो कमेटी है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, पार्लियामेंट्री कमेटी, और कामरान मुर्तज़ा साहब भी हैं, हमने कमेटी ने खुद बुलाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस कानून पे कमेंट्स दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आई और अपने कमेंट्स दे दिए। जहाँ तक तो किसी को इससे एतराज़ नहीं था।
لیکن مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے ہوئی کیونکہ جہاں تک آئین میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ تو بالکل اختیار ہے اور بالکل آبلیگیشن ہے ان کی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, وہاں یہ بھی ان کا ایک ذمہ داری ہے, بلکہ ان کے اوپر پابندی ہے کہ انہوں نے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن پارلیمنٹ کے مطابق کرانا ہے جو پارلیمنٹ قانون بنائے. تو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ تاثر دیا کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ قانون بنا ہی نہیں سکتے, تو وہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اس کو بیلنس کر کے کامنٹس کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ پارلیمنٹ قانون نہیں بنا سکتا تو وہ تھوڑی سی اس میں غلط بات ہو جاتی ہے. اس وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. اور اس کے علاوہ ایک اور ایشو بھی ہوا جو زیادہ جس سے بڑھ گئی بات, وہ یہ تھا کہ ایک ممبر چیئرمین سینٹ صاحب نے, انہوں نے ایک ممبر ایک بنایا تھا جس کے اوپر اپوزیشن ممبرز کا اعتراض تھا کہ ان کو ممبر نہیں بننا چاہیے. اس کے بعد جو چیئرمین کمیٹی کے نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا نہیں وہ ممبر بن سکتی ہیں, لیکن وہ جو ممبر تھیں وہ آج آئی نہیں. بلوچستان سے وہ ووٹ کرنا چاہتی تھی سر, لیکن ان کو کرنے نہیں دیا. یہ اعتراض اپوزیشن کرتی ہے کہ بھئی آپ نے ووٹ ہی نہیں کرنے دیا انہیں. جی تو وہ ووٹ کرنے وہ بیسیکلی نہ آ سکیں کیونکہ ان کو ایک تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اور نمبر 2 ویسے بھی وہ سوچ رہی تھی کہ چونکہ میرے بارے میں فیصلہ ہونا ہے کہ میں آ سکتی ہوں کہ نہیں, تو مجھے نہیں آنا چاہیے. اور وہ بڑا ایک اچھا فیصلہ ہے, جس طرح آپ ایک جج کے خلاف آپ بات کر دیتے ہیں کہ اس جج کو نہیں بیٹھنا چاہیے, کیس سننا نہیں چاہیے, تو پھر جج نہیں سنتے. اسی طرح انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں آتی. لیکن ہم جو جماعت تھی اور جو منسٹرز تھے ادھر بیٹھے ہوئے, ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ آ کے اپنا, تاکہ جب ووٹنگ ہو رہی ہو تو پھر اپنا ووٹ کا حق استعمال کر سکیں. وہ جب ان کو نہیں اجازت دی گئی, اس کی وجہ سے بھی زیادہ. اب جیسے علی ظفر صاحب ہمیں اب یہ بات بتا رہے ہیں نا, کتنے آپ آرام سے میتھوڈیکل طریقے سے, لاجیکل طریقے سے بتا رہے ہیں. اگر اس طرح کی زبان استعمال ہوگی کہ جہنم میں جائیں, آپ کو آگ لگ جائے, آپ نے پیسے پکڑے ہوئے, سر کوئی شریف سے شریف شخص بھی ہو جس کو غصہ نہ بھی آتا ہو نا, وہ بھڑک جائے گا. کیونکہ یہ ایوان دیکھیے, اس کی حرمت دیکھیے, اس میں ہونے والی گفتگو کو دیکھیے, اور حکومت کی طرف سے ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے, انپروپریٹ. جی دیکھیں, آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ حکومت کا کام یہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو ڈیفیوز کریں, کیونکہ بل تو حکومت کا ہوتا ہے. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو اور اس پہ فیصلہ ہو, اور فیصلہ الٹیمیٹلی جو بھی ہو کسی کو اس پہ فرق نہیں آنا چاہیے, کیونکہ کمیٹیز کا کام ہے فیصلہ کرنا. اور وہ فیصلہ کرنے کے بعد معاملہ جانا بھی جوائنٹ ہاؤس میں تھا, کیونکہ 90 دن ہو گئے ہیں. سینٹ کے پاس 90 دن ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے ایک بل کے اوپر, اور اگر وہ فیصلہ نہ کیا جائے تو پھر وہ جوائنٹ ہاؤس میں جاتا ہے. تو اس بل نے ان اینی کیس جوائنٹ ہاؤس میں جانا تھا. یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں تھا کمیٹی کا, تو اس لیے اگر کچھ اسلوبی سے ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال اب ہو گیا ہے, اب ہم فیوچر میں دیکھنا ہے, ہم نے بالکل اس کو مستقبل میں دیکھنا ہے. ٹیکنیکل بات بھی کروں گی کیونکہ جو اعتراضات ہیں اس کو بھی ٹیکنیکلی ہم دیکھیں گے, لیکن کامران مرتضیٰ صاحب سر آپ کی طرف آتے ہوئے کہ حکومت یہ کہتی ہے, ابھی یہ بابر ایوان صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ 90 دن ہم نے آپ کو دیا اپوزیشن کو, انہوں نے نہ وہ آ کے مشین کو صحیح سے دیکھتے ہیں, نہ وہ کوئی تجاویز دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال میں جب سے ہم نے ریفارم کی بات کی ہے آپ نے کوئی تجویز نہیں دی بطور اپوزیشن, صرف اعتراض کیا. آج چونکہ آخری دن تھا, آخر میں آپ نے بڑی تیزی مچا دی کہ بھائی اس پہ ہمیں بات کرنی, گفتگو کرنی ہے. ٹوٹل لیک آف انٹرسٹ ہے اپوزیشن کے پارٹ پہ. سر یہ بابر ایوان صاحب آن ریکارڈ کہہ کے گئے ہیں. ایسا نہیں تھا, ایوان صاحب درست نہیں فرما رہے. ہم نے, میرا خیال ہے کہ سب نے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے شک وائز پڑھا ہے, اور بہت ساری شکیں تھی اس میں. علی ظفر بھی بیٹھے تھے. ایون میں جس دن نہیں آ سکا تو اس دن میں نے اس کو ریکویسٹ کر کے ویڈیو لنک پہ لیا, اور ویڈیو لنک پہ بیٹھ کے خود تو یہاں سے کچھ نہیں بول رہا تھا, مگر ان کو سن رہا تھا تاکہ میں کم از کم اپڈیٹ ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. ہوا جو بدمزگی شروع کہاں سے ہوئی ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ 2 مہینے میں جو ہے نا یہ الیکشن ہوتے ہیں کمیٹیوں کے, اور اس میں جو ہے نا 2 مہینے کے اندر پاور دے دی جاتی ہے کہ 2 مہینے کے اندر جو ہے نا آپ وہ کر لیں. چیئرمین کے پاس پاور ہوتی ہے کہ اس کو وہ کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے نا اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ تبدیلی جو ہے نا وہ سویپنگ ہوتی ہے. سویپنگ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ایکسچینج ہوتا ہے. تو ہوا یہ جو سب سے بڑی جو پہلے جو اس پہ جو پرابلم جو کریٹ کیا گیا
وہ یہ کہ ایک ممبر کو سمینہ ہے ہمارے لیے بڑی محترم ہے, ہماری بہن ہے, وہ ان کو جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا اس کمیٹی میں. اب کمیٹی میں ڈالنے کی گنجائش موجود تھی, 14 میکسیمم ہوتے ہیں, 10 منیمم ہوتے ہیں, گنجائش موجود تھی. اب پہلی بات تو یہاں پہ اڑ گئی, یہ پروپورشنیٹلی آتے ہیں. میں خود بھی اس کمیٹی میں جو ہے وہ سویپ کر کے آیا ہوں. اس وقت مولوی فیض محمد صاحب اس کے ممبر تھے, اور جس وقت مولوی فیض محمد صاحب کے ساتھ جو جب یہ بل آیا تو ہم نے چیئرمین کے پاس گئے کہ جی یہ میرا تھوڑا سا لیگل بیک گراؤنڈ ہے تو اس میں مجھے بھی ڈال دیجیے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو نہیں جا سکتے, میں اس بات کو پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں اور اس کو چیئرمین سے کنفرم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے, پھر آپ کی پارٹی کا ایک بندہ نکالنا پڑے گا. میں نے کہا جی نکال لیجئے, کیونکہ پارٹی کی انسٹرکشنز یہی ہیں. پھر مولوی فیض محمد صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ وہ میری والی کمیٹی میں گئے اس میں, اور میں ان کی کمیٹی میں آیا. یہاں سمینہ جو ہے نا وہ یہاں سے کسی کو نہیں نکالا گیا بلکہ سمینہ کو ڈالا گیا. تو ظاہر ہے وہ کمپوزیشن چینج کرنے کے لیے پھر بعد میں یہ کر کے وہ عمرے پہ چلے گئے. تو ٹھیک ہے وہ ثواب کا کام یقیناً کرے, مگر ایسا کر کے جو ہے نا پھر عمرے پہ نہیں جانا چاہیے تھا شاید, یا پھر ایسا جانا تو چاہیے تھا مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. تو پہلی بدمزگی جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہوئی. پھر اس کے اوپر کچھ لوگوں کا اعتراض آ گیا کہ جی یہ کس طرح سے جس نے 2 مہینے جو ہے نا اس کو دیکھا ہی نہیں ہے وہ اب اس پہ ووٹ ڈالنے کے لیے آ گئی ہیں. اس کے باوجود یہ معاملہ ڈیبیٹ بھی ہوا. ہم نے جان بوجھ کے اس ڈیبیٹ میں صرف اتنی فیکچوئل پوزیشن جو ہے نا وہ بتائی کہ جب مولوی فیض محمد صاحب کو نکالا جانا تھا تو چیئرمین صاحب کا موقف یہ تھا جب انہوں نے جانا تھا اور میں نے آنا تھا, اور آج جو ہے نا وہ چیئرمین صاحب کا موقف جو ہے نا وہ اچانک عمرے پہ جاتے ہوئے تبدیل ہو گیا تھا. تو پھر بھی ہم اس سے رولنگ مانگ رہے تھے اس چیئرمین کمیٹی سے, مگر جب چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ نہیں چونکہ چیئرمین سینٹ کر چکے ہیں تو اس لیے اب اچھا نہیں لگتا. ہم نے کہا کہ ہمارے اعتراضات اپنی جگہ پہ برقرار ہیں, مگر وہ آ جائیں اور ووٹ بے شک کر لیں, آ جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ آپ نے رولنگ تو سر یہ مشین وغیرہ جو ہے یہ مشین وغیرہ آپ لوگوں نے دیکھی, سن لیجئے گا 1 منٹ. یہ فیکچوئل جی اس کو لایا گیا, اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا گیا. اس میں اپنا یہ جو آج جو تھا, آج انہوں نے یہ فرما رہے تھے, گورنمنٹل پارٹی کے لوگ فرما رہے تھے کہ وہ لاجز میں اور ان کی طبیعت خراب ہے نہیں آ سکتے, اور اس کے بعد بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ معاملہ چلا. انفیکٹ جو ہے نا وہ کراچی میں تھی اور کراچی سے جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی تھی. یہ اس میں ایک غلط بیانی تو یہ ہوئی ہے, اس کو بے شک کنفرم کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے ذرائع سے کنفرم کریے کہ آج دن میں وہ جس وقت کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہ کہاں تھی, اور اس میں جو کمیٹی کے سامنے یہ غلط بیانی ہوئی ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو آپ نے بیان کر دیا, آپ پوچھ لیجئے. جو سر سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جب گفتگو کرتے ہیں حکومت والے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ مشین کو آپ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے نہ آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں نہ آپ اس میں کوئی انٹرسٹ لیتے ہیں, آپ لوگ بیسیکلی EVM کے اصولی طور پہ خلاف ہیں, اس کے حق میں کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں ہے, پہلے سے دماغ بنائے بیٹھے ہیں کہ اس کو مسترد ہی کرنا ہے, اگلے الیکشن کو EVM کے تحت نہیں ہونے دینا. دیکھیے ایک بیٹر ایکسپیرینس ہمارا موجود ہے. بیٹر ایکسپیرینس جہاں پہ مینول تھا وہاں پہ اور RTS تھا, وہاں پہ RTS بیٹھ گیا اور اس کے بعد مینول کے ساتھ جو کچھ کیا ہم خود ٹرائل کرتے ہیں الیکشن کا. میں نے بھی کیا, علی ظفر صاحب بھی کرتے ہیں. میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی جو ہے نا وہ بیگز کھلے ہیں بعد میں, اس میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ مینول میں بھی جو ہے نا وہ سارے غائب کر دیے گئے. تو مینول میں جب ہمارے ساتھ یہ ہوا جس میں جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا سامنے سیل ہوتی ہے کھلتی ہے, بعد میں جب ٹرمینل لیول پہ معاملہ آیا وہاں پہ کر دیا گیا, تو مشین میں بھی جو ہے نا وہ صرف وہ ایک طرح سے طریقہ دھاندلی کا جو ہے نا وہ تبدیل کرنے کی وہ کوشش ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تھی. مگر فرض کر لیجئے کہ علی ظفر والے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کی پارٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کیا یہ کمیٹی میں یہ معاملہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حل ہو سکتا ہے؟ کیا کامران کا اور باقی کامران جیسے لوگوں کا یہ لیول تھا کہ وہ اس کمیٹی میں یہ سیٹل کر سکے ان الیکشن ریفارمز کو جو پورے کے پورے جو ہے نا اس کو الیکشن کی ماحول کو جو ہے نا وہ تبدیل کر سکتا تھا؟ اس کے لیے پارٹیوں کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے. پارٹیوں کو کس کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے؟ حکومت کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے. سر وہ PM صاحب تو کہہ رہے ہیں, وہ تو لکھ بھی رہے ہیں, میرا خیال ہے انہوں نے تو شہباز صاحب کو شاید لکھا بھی ہے, انہوں نے ہر کسی کو انڈیویجولی لکھا بھی ہے کہ آ کے چیک کرے, تجاویز دیں, تو آن ریکارڈ وہ دے چکے ہیں تجاویز, کہ نہیں مانگ چکے تجاویز. میری بہن اس میں
میری بہن اس میں طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ ایک خط لکھ دیا جائے, اس میں جو ہے نا ماحول بنایا جاتا ہے, اس کا ایک جو ہے نا اس میں کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ کریٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا یہ علی ظفر صاحب وغیرہ نے کرنا ہے, خط لکھ دیتے ہیں اور ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اسی طرح ہوگا. جی علی ظفر صاحب, یہ کانفیڈنس بلڈنگ, یہ جو ماحول بنانا ہے, یہ تو obviously حکومت کا انیشیٹو ہے, یہ تو بات طے ہی ہے. کیوں نہیں بن پا رہا؟ کیونکہ ایٹ لیسٹ جو میں الیکشن کمیشن کے اعتراضات دیکھ رہی ہوں یہ تو بڑے ٹیکنیکل ہے, بڑی ٹیکنیکل بنیاد پہ انہوں نے اپنا فیڈ بیک دیا ہے. کیا اپوزیشن بھی آپ کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیڈ بیک دے رہی ہے اپنا؟ نہیں جی, دیکھیں اس میں پہلے ذرا آپ حکومت کا موقف دیکھ لیجئے, بڑا سمپل موقف ہے. جو مشین EVM یہ ایکچولی مشین انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے جی, یہ ایک کیش رجسٹر کی طرح ہے, نمبر 1. نمبر 2, اور یہ بہت اہم چیز ہے جو کہ بہت کم لوگ سمجھیں, مجھے بھی سمجھ آئی جب کمیٹی میں مجھے بار بار سمجھایا گیا, اور وہ یہ تھا کہ یہ مشین جو پروسیس ہے ہمارا مینول سسٹم کا, کہ آپ جا کے بیلٹ باکس میں ڈالتے ہیں اپنا بیلٹ پیپر, یہ اس کو تبدیل نہیں کر رہا. یہ صرف ایک ایڈیشنل چیز کر رہا ہے کہ آپ جہاں بیلٹ پیپر لیں گے اس پہ اپنا ووٹ کریں گے اور اس کو بیلٹ باکس میں ڈالیں گے, آپ ایک طرح سے ایک مشین میں بھی یہی چیز اندراج کریں گے اس کا, تاکہ 2 ریکارڈز ہو جائیں, ایک وہ مینیول بیلٹ باکس کا ریکارڈ ہو جائے اور ایک یہ مشین کا ہو جائے. اور کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ مشین جو ہے یہ کوئی دھاندلی کا, اس کے تھرو دھاندلی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ اسے دھاندلی ختم ہو سکتی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے, یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے. اب جو الیکشن کمیشن نے اعتراضات کیے وہ اپنی جگہ بالکل, وہ ان سے کامنٹس مانگے گئے تھے, انہوں نے اعتراضات کیے, اور یہ پارلیمنٹ کا اب کام ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جا رہا ہے کہ وہ اعتراضات کو 1 by 1 دیکھے اور سمجھے کہ واقعی یہ درست ہے کہ نہیں. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک جو قانون ہے وہ قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ نے یہ والی مشینیں لینی ہے جو حکومت نے پروٹوٹائپ جس کی ڈیمونسٹریشن دی تھی. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے گا کہ ان کو کس قسم کی مشین چاہیے, اور دنیا میں بہت ساری مشینیں ہیں, بہت ساری مختلف ٹیکنالوجیز ہیں, وہ کسی کو بھی لے سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے. اور میں تو اس سے ذرا آگے بھی چلا جاؤں, میں آپ کو کہوں کہ ابھی الیکشن کمیشن نے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم کم ہے 2 سال. میں کہتا ہوں کہ شاید ٹائم کم نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کم ہو. اگر یہ کم ہے 2 سال تو 1 سال 1.5 سال جب گزریں گے اور پتہ چلے گا کہ واقعی یہ نہیں ہو سکتا, تو کوئی پارلیمنٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں کہ پارلیمنٹ اس قانون کو تبدیل کر دے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ اس قانون میں کوئی ٹائم پیریڈ سیٹ کر دے. ٹھیک ہے, یہ تو اب جوائنٹ جو کہ پارلیمنٹ میں جا رہا ہے ادھر یہ ساری باتیں ہوں گی. مجھے امید یہ ہے کہ ہر پارٹی, گورنمنٹ بھی اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کو ایک اوپن مائنڈ سے دیکھیں گی سارے مسئلے کو, تاکہ ایک کنسنسس بلڈ ہو سکے. بالکل, اور یہ جو بحث ہے یہ اسی کنسنسس کا ایک پروسیس ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ جو بات کہی علی ظفر صاحب نے کہ اگر اس مشین سے بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ وقت کم ہے, یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا, تو ہو سکتا یہ پابند نہیں ہوگا یہ کہ بھئی اس کو ضروری استعمال کیا جائے. اگر یہ ٹیکنیکلی کسی اور ایشوز پہ نہیں چل پایا تو پھر اس پہ گنجائش ہے. کامران صاحب, اس میں بڑے احترام کے ساتھ علی سے, کہ علی نے کہا کہ میں بھی ابھی سمجھاؤں تو ایک شخص جو انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہے, بارٹ لا ہے, اس کا والد 1960 میں بھی لا کا منسٹر تھا, اس جیسا شخص, اتنا لرنڈ فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص ابھی اس مشین کو سمجھا بڑی مشکل سے, تو اس کے بعد جو میرے جیسا جو ان پڑھ آدمی ہے وہ اتنی جلدی بات کس طرح سے سمجھے گا, اور مجھ سے بھی جو ہے نا زیادہ ان پڑھ جو ہے نا وہ لوگ بیٹھے ہوں گے, تو وہ کیسے اتنی جلدی یہ بات سمجھ جائیں گے. اس کے لیے الیکشن کمیشن نے بھی ایک تجویز دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آئیں اس کو ایسا کرتے ہیں کہ لوکل باڈیز پہ اس کو جو ہے نا اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو لوکل باڈیز پہ جو ہے نا وہ منسٹر صاحب جو ہے شبلی فراز صاحب جو ہے نا وہ افینڈ ہو گئے کہ نہیں وہاں نہیں ہو سکتے, وہاں تو گروپ ہوتے ہیں. تو ایک چیز جو ہے نا لوکل باڈیز کے لیے جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا اس کا استعمال کرنا گناہ ہے, اور وہ جو ہے وہ اس الیکشن میں استعمال کرنا اس کا ثواب ہے. آپ خود جو ہے نا شکوک پیدا کر رہے ہیں معاملات میں.
ٹیکنالوجی کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایون لاؤڈ اسپیکر جیسی چیز کو بہت دیر کے بعد بہت آہستہ آہستہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. ریڈیو، ٹیلی ویژن، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑی آہستہ آہستہ. تو آپ نے جب اس کو ایکسیپٹ کروانا ہوتا ہے اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ پھر شروع کرتے ہیں نیچے ایسے لیول سے شروع کرتے ہیں تاکہ اس کی غلطیاں، اس کی خامیاں، اس میں آپ کے انوائرمنٹ کے اثرات، اس مشین کے اوپر بجلی نیٹ ہونا نہ ہونا، یہ سارا کچھ جو ہے نا یا اس کا جو ہے نا وہ رزلٹ درست آنا، یہ سب کچھ جو ہے نا چھوٹے پیمانے سے پہلے ٹرائی کریں. کہاں کرتے؟ فرض کریں ڈسکے میں الیکشن ہوا ہے، ڈسکے میں کر لیتے اس کو، مگر وہ آپ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ایک وقت میں کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کرنے دیں. لا میں اس وقت جو قانون موجود ہے اس میں بھی اس ایکسپیریمنٹ کی جو ہے نا گنجائش موجود تھی. تو اب تک ایک آدھ ہلکے میں کر کے دیکھتے ہیں، بہت کچھ سامنے آ جاتا، اہم نقطہ ہے، پتہ چل جاتا کہ یہ درست جا رہا ہے غلط جا رہا ہے. یہ کیوں نہیں ابھی اس کو کوئی ٹیسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا ابھی یہ ٹیسٹ ہونے کی قابل ہے کہیں؟ ابھی اس میں بہت اور موڈیفیکیشنز ہونی ہیں. پھر بایو میٹرک کے اوپر بھی اعتراض آتا ہے کہ بھئی اس کو بایو میٹرک ہونا چاہیے آئیڈینٹیفیکیشن. ایک ٹیکنیکل یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا، لیکن اس کے لیے پھر انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا پڑے گا، وہ پھر ایک اور کمپلیکیشن ہوگی. جی انٹرنیٹ سے تو میرا خیال ہے جو جہاں تک مجھے اندازہ ہے اور پتہ چلا، جو ایکسپرٹ ہم نے اوپینین سنی کہ انٹرنیٹ کے ساتھ تو مشینوں کو اگر کنیکٹ کیا تو پھر اس میں بہت چانسز ہیں کہ وہ اس میں ہیکنگ ہو جائے گی. تو وہ انٹرنیٹ سے تو کنیکٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ابھی کامران صاحب نے یہ کی، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم قانون شاید یہ نیا نہیں لا رہے، کیونکہ پچھلے قانون میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ نے ای وی ایمز استعمال کرنی ہے. اور اس وقت یہ کہا گیا تھا، چونکہ ٹائم پیریڈ پہلے تھا، یہ کہا گیا تھا کہ آپ پائلٹ پروجیکٹس کریں گے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک طرح سے ذمہ داری تھی کہ وہ کانسٹنٹلی کوئی پروسیس کرتے رہتے، تاکہ اس وقت آ کے وہ یہ نہ کرتے یا یہ نہ کہہ سکتے کہ جی بہت دیر ہو گئی. پھر ہم نے ایکسپرٹ اوپینینز یہ بھی لی، ایکسپرٹ اوپینینز آئیں کمیٹی کے سامنے جنہوں نے کہا کہ باقی ملکوں میں جہاں یہ استعمال ہوئی ہے مشینیں اس طرح کی، ان میں سے ایک ملک ہے فلپینز، جہاں یہ 10 مہینے میں بھی انہوں نے ساری اس کو پروسیس کو کمپلیٹ کر لیا تھا. تو جس طرح میں نے کہا کہ 2 سال کا ٹائم بڑا پیریڈ ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا اکمپلش تو اس وقت دیکھیں گے، لیکن یہ شروع ہی نہ کرنا، یہ کہ ہم ختم نہیں کر سکیں گے، میرا خیال ہے یہ پروسیس از امپورٹنٹ، انٹینٹ امپورٹنٹ. لیکن جب یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، سینئر لیڈرشپ کی طرف سے کہ اگلے الیکشن ہر حال میں ای وی ایم کے ساتھ ہی ہوں گے، تو تب ذرا زیادہ اس میں شکوک و شبہات کی گنجائش بڑھ جاتی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے، اس پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس ہفتے مولانا فضل الرحمان صاحب نے سلیم صافی صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ ایسی چشم کشا باتیں کی جس سے ایک نئی بحث کھل گئی ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے بڑے جو تحفظات ہے اس کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد سوالات پہ سوالات کیے گئے، تو پھر پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کچھ ایسے ہی اشارے دیے کہ غالباً کوئی بات چیت بیہائنڈ دا ڈورز طے کرنے کی اشارے ملیں. پہلے آغاز کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلاول اور پیپلز پارٹی کی ڈیل کے متعلق کہا کیا ہے؟ اتنا ماحول بن گیا تھا، پی ڈی ایم اس کو کیش نہیں کر سکی، یہ نااہلی نہیں ہے. تو اس میں تو ظاہر ہے جی کہ جب آپ کے بیچ میں میر جعفر اٹھیں گے تو کچھ فرق تو پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کون کھیلا ہے، پی ٹی آئی کا بریکٹ کون ہوا ہے. ہم تو وہ سیاست نہیں کریں گے کہ جس میں بلاول ہوئے، بلاول ہوا ہے. وہ کہتے تھے کہ میری بات مانی جاتی تو آج یہ حکومت نہ ہوتی، نہ اب استعفے ہوئے. حکومت بھی ہوتی لیکن وہ تبدیلی اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی، ہماری نہ ہوتی. کیونکہ یہ جو آفر ان کے پاس آئے ہیں وہ آفر ہمارے پاس بھی آئے ہیں، ہم نے نہیں مانے. ایسی کچھ بات رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی. جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس بھی کوئی پیشکش آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی کی ہمیں پیشکش دی تھی اسٹیبلشمنٹ نے، لیکن ہم نے تسلیم نہیں کیا. جب پی ڈی ایم کی یہ میٹنگز ہو رہی تھی جس میں لانگ مارچ کا اور لانگ مارچ کے بعد استعفوں کا آپشن اپنایا جا رہا تھا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف تھا کہ آپ ان ہاؤس کی طرف جائیں اور آپ لانگ مارچ کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں، جو کہ اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت نے تسلیم نہیں کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद है चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तनवीर हुसैन साहब मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। चौधरी मंजूर साहब, आगाज़ आपसे होगा क्योंकि दोनों जमातों के ने बात ये कही कि ये ऑफ़र हमें भी की गई, पीपल्स पार्टी ने वो ऑफ़र ले लिए, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने वाशिगाफ अल्फाज में ये बात कह दी है। वो क्या ऑफ़र थी जो आप लोगों ने ली, वो क्या डील थी जो उन्हें भी ऑफ़र हुई, आपको भी ऑफ़र हुई, उन्होंने नहीं ली, आपने एक्सेप्ट कर ली? पहले तो शुक्रिया मारिया। मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ टेम्पर लूज़ करते जा रहे हैं। उनका एक मुकाम है, रिगार्ड है, हम सारे भी उनका रिगार्ड करते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो नामुनासिब है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पाकिस्तान की सियासत के लिए। हमने तो कभी नहीं पूछा मौलाना साहब आपने जब LFO पे दस्तखत किए थे तो क्या किया था, हमने तो कभी नहीं पूछा। मौलाना साहब जब आप धरने पे चौधरी परवेज़ लाई साहब के घर पे किससे मुज़ाकरात करते रहे, किसने आपको श्योरिटी दी थी, क्या श्योरिटी दी थी कि आप सारों को डिच करके तो धरना उठा के तो घर चले गए थे? हमने तो कभी नहीं पूछा। हमने तो कभी ये भी एतराज़ नहीं किया कि मौलाना साहब की पार्टी आज भी सिंध के अंदर PTI के साथ बैठी है, GDA के साथ बैठी है। कौन सा PTI के ख़िलाफ़ ये जो फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स ये हैं कि जब लोगों के ट्विटर खामोश थे, टेलीफोन बंद थे, बयानात नहीं आ रहे थे, हम पीछे पीछे फिरते थे PDM बनाने के लिए, और PDM को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है। APC तो मौलाना साहब का तो रोज़ APC वाला खेल तमाशा तो चल ही रहा था, लेकिन उसके अंदर से कुछ नहीं निकल रहा था। हमने बुलाई APC उसके अंदर से, और एक टाइम ऐसा आया, राना साहब भी मौजूद थे गालबन, या मुझे नहीं याद, मैं था PDM के उस अजलास के अंदर, डेडलॉक हो गया था इस्तीफों के ऊपर, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने इंटरवीन ये कहकर किया कि कौन से देने हैं इस्तीफे। लेकिन इसको इस तरह से लिख लें कि अगर आप बाकी किसी पॉइंट के साथ अगर नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। बतौर साबका जनरल सेक्रेटरी, उस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी था, मुझे बताएं लॉन्ग मार्च से पहले अभी राणा सनाउल्लाह साहब का आपने शॉर्ट सुना है, किसने कोई मीटिंग बुलाई थी? एक मीटिंग बता दें। ये जो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली की इस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा कि ये कहा गया गिराना है, ये पीपल्स पार्टी के इल्म में है ये बात, आप भी थे इस बातचीत में सर? पीपल्स देखे ना, वहां पे उसी स्ट्रेटेजी पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि हम इनके खिलाफ अदम इत्मीद लाएंगे, और उसके तहत हमने जो अपनी स्ट्रेटेजी दी, हमने पहले स्ट्रेटेजी दी कि इन्होंने स्ट्रेटेजी दी कि इलेक्शन का बाइकआउट किया जाए, ज़िमनी इलेक्शंस का, हमने कहा नहीं हिस्सा लिया जाए, कौन कामयाब रहा? फिर इन्होंने कहा सेनेट का इलेक्शन बाइकआउट किया जाए, हमने कहा ना किया जाए, कौन कामयाब रहा? अपोजिशन कामयाब रही। इनकी स्ट्रेटजी थी इस्तीफे देने की, लेकिन अब हमने कहा ये वर्केबल नहीं है, इस्तीफे देने से ये सारी तबाही हो जाएगी, आप 2/3 अक्सरियत देना चाहते हैं उनको। और हमने ये भी पूछा, राणा साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इनसे पूछा कि करना क्या इस्तीफे देकर? अगर वो इलेक्शन करवाते हैं, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन दोबारा लड़ेंगे। अगर इलेक्शन दोबारा लड़ने तो इस्तीफे क्यों दे रहे हैं? और अगर आप इलेक्शन दोबारा लड़ते भी हैं तो कौन आपको वोट देगा, कौन संजीदा लेगा? चौधरी मंजूर साहब बस एक बात है फिर क्लियर कर दीजिए, जैसे राना सनाउल्लाह साहब PMLN की माँ पे कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि हम इन हाउस तब्दीली लेके आए, PDMs की जब मीटिंग्स हो रही थी, ये आपके ये पीपल्स पार्टी के इल्म में ये बात है, ये चाहती थी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के, नहीं आप लोग के इल्म में है ये बात? कोई इस वक्त नहीं है, मतलब नहीं है। हमने तो कहा कि गवर्नमेंट को गिराना है, उसका तरीका बताएं। अच्छा, इन्होंने कहा इस्तीफे, हमने कहा नो कॉन्फिडेंस है। कहां पे करेंगे? जहां पे वो वीक होंगे। उससे पीपल्स पार्टी, मसलन पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर क्या फायदा है 6 सीटों के साथ अदम इत्मीद करने का? लेकिन चूंकि लड़ाई कहीं और है तो निशाना हमें बनाया जा रहा है। उसका फायदा सबसे ज्यादा हमजा शहबाज शरीफ ने CM बनना था, ठीक है, तो रोका तो कहीं और जा रहा है, किसी और को जा रहा है, गालियां हमें ये थोड़ा सा ईराना अब मैं इस बहस में एक फिक्रा कहना चाह रहा हूं जी, एक फिक्रा कहना चाह रहा हूं, इस ये बहस ना छेड़ें तो बेहतर है। ये जो बहस कर रहे हैं ना हमारे ऊपर जी, मसलन पिछले हफ्ते कौन किसको मिला है ये जरा पता करवा लें। आप भी बड़ी
सर ये मैं किससे पूछूं, राना तनवीर साहब से पूछ लूं? राना तनवीर साहब से पूछ लूं ये सवाल जो आपने मुझे? तनवीर साहब भी मेरे जैसे ही हैं। अच्छा राना साहब, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की डील से मुताल्लिक, ये उनकी जाती राय है या ये मुश्तरका तौर पे पीडीएम की भी ये राय है? ये पीएमएलएन इत्तेफाक करती है इस बात से कि डील की है पीपल्स पार्टी ने, जो उन्हें भी ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने नहीं की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कर ली? नहीं देखिए, मैं जो जोई साहब ने बात की है, मैं आखिर में मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। हम अपोजिशन की पार्टीज़ हैं और किसी न किसी वक्त और किसी न किसी सूरत में हमने डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए जदोजहद किया और कुर्बानियाँ दी। तो मैं समझता हूँ जो एक अच्छा स्टार्ट हुआ था पीडीएम बना के, और ये बात दुरुस्त है कि इनिशिएटिव था पीपल्स पार्टी का और सब मिल गए, लेकिन जो चार्टर लिखा गया उस पर जोई साहब भी उधर थे, मैं भी था, सारे बैठे रहे, डिस्कशन होती रही, कंसल्टेशन के बाद साइन साहब ने किए। सारे जितने भी मोतबरीन हैं, हमारी क़यादत है, उनके साइन है, उधर शहबाज साहब के भी साइन उस जो डिक्लेरेशन था जी। उसका अगर पॉइंट जो महवर था या एक जो उसका लुबेल बाब था, जो पॉइंट था कि इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करना है, और उसके पीछे यही था कि ये एक सिलेक्टेड हैं, मुसल्लत किए गए हैं और दादली से आए हैं नेचुरली, जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, जो अवाम का हाल हो रहा है, वो सारा आपके सामने है। तो हमारी ये फर्ज अवली है अपोजिशन का कि हम इसके लिए ज़रूर कोई कदम उठाएं ताकि अच्छा जो इस हालत हुई है वो हो। लेकिन आगे हुआ क्या, आगे बड़ी खुशसलूबी से बढ़ता गया सारा सिलसिला, और फिर एक मैं आपको शायद के तौर पे बताता हूँ कि उसके बाद रिज़ाइन इन्होंने भी लिए, बिलावल साहब के पास रिज़ाइन सबमिट हुए, लोगों ने इनके कराए, इनके मेंबर्स ने, और हमारे मेंबर्स ने जाके अपनी क़यादत के पास जमा कराए। अच्छा, लेकिन ये कब इस्तेमाल करने थे, वो एक तयशुदा बात थी कि अगर हम प्लस जितने भी हम थे असम्बली में, नेशनल असम्बली में 160 के करीब, तो वहाँ पे अगर हम करें तो ये सस्टेन 160 का इलेक्शन, जनरल इलेक्शन का माहौल हो जाएगा, वो शायद कर सकें। अच्छा, लेकिन एक सिंध गवर्नमेंट का मसला था, वो एक इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, और उसको हमने किसी हद तक कंसीड किया इनिशियली कि ठीक है। लेकिन जब लॉन्ग मार्च हमने वो बात आई, मोबिलाइजेशन सारी कर ली, और वो बड़ा एक वो कहता है लोहा गर्म था, सही। तो लॉन्ग मार्च के बाद यही था कि धरना और रेजिग्नेशन दें और ये सस्टेन नहीं करेंगे। लेकिन जब यकदम दूसरी पोजीशन ली गई तो उससे थोड़ा धचका लगा, और हमें और पीडीएम तो खैर जो डैमेज हुआ वो हुआ, लेकिन मैं उस पर कहता हूँ कि हमें इन सारी बातों को छोड़ के उस पर काम करना चाहिए। आज भी हमें काम करना चाहिए। हम एक तो कहते हैं कि जी हमने जदोजहद की है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने कोई ज्यादा दी होगी क्योंकि उनकी जानों की भी कुर्बानियां उनकी लीडरशिप ने दी है, और जिस काज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक तो तरीका क्या है राना साहब आगे जाने का? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने पिछले हफ्ते इंटरव्यू दिया काशिफ वासी साहब को, उसमें उन्होंने तजवीज़ आगे वे फॉरवर्ड बताया। उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम में वापस चाहिए। जरा सुनिए फिर, क्या आप अग्री करते हैं इस तजवीज़ से? पीपल्स पार्टी बाहर निकल गई, एएनपी बाहर निकल गई, तुसी रह गए। मेरा ख्याल है कि इनको वापस लाना चाहिए ऐसे गोल्स के साथ जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। उनकी जो कंसिडरेशंस हैं या जो भी उनकी मजबूरियां हैं, जो पहले हम बात कर, अगर कोई डिसीजन की है तो उसका मार्जिन रखें, उसके लिए मार्जिन रख लें। मुझे कहे मैं असफंदियार वली के पास कल चला जाता हूँ, मुझे कहे मैं आसूद जरदारी के पास चला जाता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट, लेकिन दरवाजे तो ना बंद करें। ये गैर सियासी एटीट्यूड है। जी राना तनवीर साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अगर उनको कहें वो चले जाएंगे आसिफ जरदारी साहब से बात करने के लिए, एएनपी से बात करने के लिए, एएनपी और पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस आना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ ख्वाजा साहब ने ठीक कहा है आपने, लेकिन वो जो उन्होंने बात की है ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें हर एक को स्पेस या मार्जिन देना चाहिए। हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे मंशूर अलग हैं, हमारी जो एक शक्ल है वो अलग-अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारा तरीक़ेकार अलग है। मैं उसको ये कहता हूँ कि हमें मार्जिन वाकई करना चाहिए, और इसके लिए कोई अगर हम पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट अपोजिशन के तौर पे
کام کر رہے ہیں. مور اور لیس 90% ہم بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں پیپلز پارٹی جتنے بھی ہیں سارے. تو یہ اندر کی کہانیاں جو ہیں وہ نا مطلب وہ تو کسی نہ کسی جگہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اپنے اپنے انداز سے چلتی ہیں. اگر میں کہوں کہ میرا اپنے ارد گرد جو ہے وہ ماحول اپنے حلقے میں میری مرضی کے مطابق چلے تو وہ تو نہیں چل سکتا. یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے. لیکن میں جو بات کروں گھر نہیں چلتا اس طرح. لیکن یہ بات درست ہے کہ ابھی بھی ہمیں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے جو ڈیموکریٹک ادارے ہیں یا دوسرے ادارے ہیں وہ یا جو گورننس کا حال ہے یا جو پاکستان کا حال ہے. پاکستان کے اس وقت بے مختلف بحرانوں میں پھنسا ہوا ہے بومر میں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو اس وقت حال ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حل نکالنا چاہیے نا, حل نکالنا آگے چاہیے. تو یہی جو تجویز ہے چودھری, بالکل ہم دیکھیں ہمیں سیکریفائز کرنا چاہیے چیزیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایک سٹانس ہے پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں آپ, حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ کریں سر یہ پی ایم ایل این کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو سیکریفائز کرنا پڑے گا کچھ, یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ان کو بھی سب کو پی ایم ایل این کا نہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دیکھیں سر پیپلز پارٹی کیا سیکریفائز کر سکتی ہے سر, ان کو تو آپ نے پی ڈی ایم سے نکال دیا. ماریا میں ایک آگ بتاؤں تو سمجھ آ جائے گی. ہم نے تو اتنی سیکریفائسز کی ہیں کہ ہم نے کہا ضمنی الیکشن نہیں لڑنے, ہم نے کہا کہ استعفے دیں. ہم تو وہاں تک چلے جاتے ہیں لیکن جہاں تو اگر ہمیں بھی تھوڑے سے ٹھیک ہے ان کو مارجن دینا چاہیے, سندھ گورنمنٹ ہے دوسری, لیکن یہ چلے ان کے جو ڈیسیژن ہے ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ضمنی الیکشن. چلے میں تھوڑا سا بحث کو آگے بڑھاتی ہوں. میں چودھری منظور صاحب کے پاس یہی بات لے کے جا رہی ہوں. چودھری منظور صاحب انہوں نے کہا جی کہ آپ نے مارجن ہمیں بھی نہیں دیا, ہم نے بہت ساری باتیں آپ کی مان لی. پی ڈی ایم میں جو واپسی کی تجویز خواجہ آصف صاحب نے پیش کی ہے یہ obviously خالی ان کی رائے نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو اس میں پی ایم ایل این کے اندر سے ایک اور کیمپ سے یہ بات کی جاتی ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کے زیادہ قریب ہے. یہ اس کو اسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں نا ماریا, دیکھیں پرابلم ہی ادھر ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی پرابلم کی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم جس آخری ہماری میٹنگ ہوئی لانگ مارچ کی میٹنگ سے پہلے حمزہ شہباز کے گھر ہم گئے چیئرمین بلاول صاحب کے ساتھ, تو وہاں پہ ہم واپس آ کر ہم نے باضابطہ میٹنگ کی کہ وہاں پہ تو لانگ مارچ کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. کون سا لانگ مارچ ہے, کوئی ایک میٹنگ نہیں کی. لانگ مارچ اتنا بڑا اگر آپ شو کرنے جا رہے تھے, ایک میٹنگ مجھے رانا صاحب بتا دے پنجاب نون لیگ نے لیڈ کر رہی تھی. ہم نے سندھ کے اندر پوری تیاری کر لی, ہماری تنظیم ڈویژن ٹو ڈویژن ضلع ٹو ضلع جا کر انہوں نے تیاری کر لی. ان کی ایک میٹنگ نہیں. اس سے پہلے لاہور کے جلسے میں 3 میٹنگز ہوئی ہماری, 4 میٹنگز ہوئی ساری پارٹیوں کی, ایک میٹنگ نہیں ہوئی. وہاں پہ جلسے سے یہ بڑا ایونٹ تھا تو ہمیں لگا کہ کوئی پرابلم ہے, کوئی تماشا ہونے والا ہے. اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ اگر پنجاب میں عدم اعتماد ہوتا ہے تو فائدہ تو نون لیگ کو ہے جی, پیپلز پارٹی کو 6 سیٹوں کے ساتھ کیا فائدہ ہے. اگر مرکز میں ہوتا ہے تو بڑی پارٹی تو نواز لیگ ہے, فائدہ ان کو ہے. جب بھی یہ رابطہ ہوتا ہے میاں شہباز شریف کا بلاول صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو وہ پیپلز پارٹی کو گالیاں نکالنے والا جو بریگیڈ ہے وہ آگے آ جاتا ہے. ابھی کل کی بات سن لیں, پہلے پرسوں مریم نواز صاحبہ نے کہا جب ان سے سوال ہوا کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنائیں گے تو انہوں نے کہا آپ باقی پارٹیوں سے کیوں نہیں پوچھتے, ہم سے پوچھیں, ہم تو روز کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو ہے ہمارا کینڈیڈیٹ, عمران خان بیٹھا ہوا ہے, باقی پارٹیوں سو بیسیکلی وہ مکس سگنلز آپ کو. اگر میاں ایک منٹ ذرا مجھے مکمل کرنے دیں. انہوں نے کہا اگر میاں نواز شریف صاحب نے بنایا تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اگر. اور کل جو میاں جویل لطیف صاحب نے سارا بھانڈا ہی پھوڑ دیا, انہوں نے کہا کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کو واپس بلا رہے ہیں 4تھی دفعہ ان کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ میاں شہباز شریف قابل قبول نہیں ہے ود ان دا اینڈ. اور اب وہ جو ہیں جن کو میں ٹارگٹ کلرز کہتا ہوں مسلم لیگ کے اندر, وہ جو پولیٹیکل سیاسی ٹارگٹ کلرز ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں, اسی وقت وہ ساری چیزیں خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب اور نون لیگ پہ پی ڈی ایم کے اندر ہمیں اعتراض یہ تھا کہ آپ باہر بیٹھ کر ایجنڈا سیٹ کر کے اندر آ کر ہمیں منوانا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. تو ایسے تو نہیں, یہ بحث تو مجھے اتحاد کا جو سربراہ ہوتا ہے
اتحاد کا جو سربراہ ہوتا ہے اس پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے, اس کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. رانا تنویر اس طرح صاحب سے تو نہیں ہوتا اسی کا جواب دے دیں, بیکاز جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی جماعت میں اتنے کنفیوز سگنلز ہیں, کوئی جو ہے وہ مزاحمت کرنا چاہتا ہے, کوئی مزاحمت نہیں کرنا چاہتا ہے, کوئی جو ہے کچھ عرصے کے لیے کہتا ہے کہ جی لانگ مارچ کی راہ پہ چل پڑنا ہے, دوسرے حکام کہتے ہیں کہ نہیں چڑھنا, کہ ہم تو 5 سال دینا چاہتے ہیں. تو یہ پہلے طے کر لیں رانا صاحب کہ آپ لوگ چاہتے کیوں ہیں, کیونکہ آپ کے جب یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ آپ چاہ کہہ رہے ہیں تو اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہے obviously, اور پیپلز پارٹی بھی تو آپ کو یہی کہتی ہے نا. پہلے بتا دیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. دیکھیں میں اس پہ تو زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا, لیکن ہم 20 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا بڑا کلیئر کٹ نیریٹو ہے یا ایک ہمارا پروگرام ہے کہ یہ ہماری ایک سٹرگل ہے, مفاہمت مزاحمت کا جس طرح بھی آپ اس کو رنگ دیتے ہیں, لیکن یہ ہماری سٹرگل ہے ایک کانسٹیٹیوشن اور آئین کی قانون کی عملداری پہ, پاسداری پہ, اور ساتھ ہی صاف شفاف الیکشن جو بغیر کسی مداخلت. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بجائے بزدار جو اس وقت ایک مردہ یا ایک مٹی کا بت ہے, اس کو اور ہم شائن کر دیں اور اس کو اس کی شائننگ جو کہا جائے کہ دیکھیں جی بزدار کو بھی نہیں ہٹا سکے, ان کے پاس خود کہتے ہیں ہمارے ساتھ بندے. اچھا تو سر آپ اس لیے اٹیمپٹ نہیں کر رہے کہ کہیں وہ کامیاب نہ ہوئی تو پھر وہ شرمندہ ہو جائے گی, یہ ہے نا. باقی اگر 25-30 ہمیں چاہیے تو وہ ہیں کدھر. اچھا ہم کہتے ہیں ہمیں بتائیں تو صحیح, وہ تو اگلی بات ہے نا. اگر ہم اس پہ ٹیسٹیفائی کریں گے, اگر وہ ہم سمجھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, تو کوئی کھڑے ہونے والا تو ہونا. چلیں یہ نہ کہ پہلے 2 ان کے بندے چلے گئے, ہمارے 6 چلیں سر, یہ آئی تھنک ڈیلیما ہے اپوزیشن کا. بہت شکریہ. چودھری منظور ہمارے ساتھ تھے, رانا تنویر حسین صاحب ساتھ تھے. پی ایم ایل این یہ طے نہیں کر پا رہی کہ جو ان کا ہدف ہے اس پہ پہنچنے کے لیے طریقہ کار, راستہ کون سا چننا ہے, اور پیپلز پارٹی کے اوپر بار بار یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے اب اگلے آنے والے الیکشن سے پہلے اپنے معاملات طے کر لیے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, کلوزنگ نوٹ ہوگا, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آخر میں بات کریں گے نیشا راؤ کی, جو کہ پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل بنی ہے. وہ LLM میں بھی داخلہ لینے میں کامیاب ہو گئی ہیں. 10 سال بھیک مانگی, اخراجات خود برداشت کیے, کٹھن سفر کے ساتھ وکالت کی ڈگری حاصل کی. خواجہ سرا اور دیگر افراد کے 50 سے زائد کیسز لڑ چکی ہیں. نیشا راؤ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک سیمسٹر کے لیے 1,04,000 فیس جمع کروائے. اندازہ لگا لیں کہ تعلیم حاصل کرنا کتنا مشکل ہے. حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خواجہ سراؤں کے لیے اسکالرشپ کا اہتمام اور فیسوں میں کمی کی جائے, کیونکہ ان حالات میں بھیک مانگتے خواجہ سراؤں کے لیے تعلیم کا حصول ناممکن سی بات ہے. حکومت اس پہ امید ہے غور کرے گی. پروگرام کا ختم ہو گیا. فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.